ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और दो चीज़ें, जब पीपल्स पार्टी के सफाई की बात होती है पंजाब से, तो दो वजूहात थी जिसको मैंने खुद स्टडी किया है। एक तो वजह ये है कि जो सफाया करना चाहे कहीं से किसी का भी तो वो सफाया हो जाता है, एक वो वजह थी जो ऑथेंटिक बात है। दूसरी तारीखी वजह ये भी थी कि पीपल्स पार्टी की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। इसमें हो सकता है कि मरकजी क़यादत का हाथ ना हो, लेकिन ओवरऑल जो वहाँ के लीडरान थे, जो लोकल थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थीं, वो उस तरह से डिलीवर कर नहीं पाए कि जिस तरह से करनी चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं। नदीम, बाकी मौलवी साहब, पंजाब की बड़ी बात होती है और पंजाब में जिसकी हुकूमत है, ये कहा जाता है कि मरकज में वो एक आध पार्टी को अपने साथ शामिल करके और हुकूमत बना लेता है। पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी पुरुमीद है कि पंजाब में वो आ जाएगी। कैसे मुमकिन है? जनूबी पंजाब की वो लोग उनके साथ हैं जो कि पीटीआई छोड़ के आए हैं, इतनी बड़ी क़यादत तो नहीं उनके पास। वो गए भी प्लस पार्टी से थे, अगर आ गए तो कोई बुरी बात नहीं है, फिर चले जाएंगे सर अगर ऐसा था तो। मैं समझता हूँ, देखिए पंजाब के अंदर दोबारा से मैं कहूँगा बिरादरी है, जबान है, ठीक है। और दूसरी बात जो आती है वो है परफॉर्मेंस। पंजाब के कुछ हिस्से अगर आप देखते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बड़े शहरों की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, इन जगहों पे जो ट्रेंड है वो नौजवान नस्ल जो है वो परफॉर्मेंस देख रही होती है, तो तारीख़ को भी वो पढ़ती है और बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है। तो ओवरऑल जो है पंजाब का अगर हम बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी जो है अक्सरियत से पंजाब की हुकूमत भी बनाएगी। पंजाब का भी जो पार्लियामेंट में आप देखेंगे जितनी भी वहाँ पे आएंगे, क्योंकि अब वहाँ पे जो एक तो मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि एक वोट बैंक तो बिल्कुल फिक्स्ड है, चाहे आप 10 साल बाद भी आएंगे आपको वही लोग मिलेंगे, उनके बच्चे भी उन्हीं को वोट देंगे। मगर अब जो डिवाइड हुआ था सन 2018 के बाद, वो नौजवान नस्ल जो कारकर्दगी के ऊपर बात कर रहे हैं, उनको आप देखेंगे मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, तो वोट बैंक डिवाइड हो गया। आपसे यहीं पे एक सवाल पूछती हूँ, 2018 वाले आपने माइंडसेट की बात की, लेकिन ये भी तो ऑन रिकॉर्ड बात है ना कि 2018 में जो एक पार्टी की तरफ नौजवानों का झुकाव हुआ, उस पार्टी ने पंजाब को क्या दे दिया? यही बात है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना, जो पंजाब के जो बच्चे हैं जो बड़े शहरों के हैं, वो ये सवाल करेंगे कि जनाब अगर आपने किसी को चोर कहा तो आप भी चोर हुए, आपने कहा कि कोई और मुजरिम है तो आज आप भी मुजरिम है। तो ये सवाल क्या कर रहा है? डाइवर्सिफाई कर रहा है वोटों को। अब वो डाइवर्सिफाई करेगा तो फिर बाद में बात होगी कि जनाब बिरादरी, या तो एक होता है मेरिट, जो कि हम कहते हैं कि रेवोल्यूशन आ रहा है। अब रेवोल्यूशन तो आ नहीं रहा, तो फिर उनके पास जो सेकंड ऑप्शन होगा कि यार अपनी साडा बंदा है उसी नू वोट दो। तो ये जो सिस्टम होता है वो सिस्टम चलेगा। और बिरादरी में और ये सब चीजें, जब भी मैं कह रहा हूं कि अब जो हुकूमत बनेगी वो बड़ी मिक्स्ड हुकूमत बनेगी, क्योंकि जो हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो सवाल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ना हमें सन 2018 में नौकरियां मिली ना आज मिली है, तो उनके पास क्या। और अगर वो तारीख उठा के देखते हैं, तारीख में भी कुछ नहीं मिला, तो वो जो है ना, अब पढ़े लिखे कौम है, सोशल मीडिया का दौर है, तो अब वो देखेंगे कि जी नए कौन है। मैं इतनी सी बात करती हूँ, सोशल मीडिया का दौर है तो थोड़ा सा अकल का के नाखून ले लिए जाएं। थोड़े से अगर यहाँ के नौजवान समझते हैं तो वाकई वो वोट देने के लिए निकले, अपने नरम कालीनों पे बैठ के जो है ना वो तबसरे करने की जरूरत नहीं है। आपका वोट ही बताएगा कि कम से कम वोट देने की शरह में तो इजाफा आप कर सकते हैं, बाहर तो निकल सकते हैं, बाहर निकल के बाकी उसको वोट दीजिए जो बाकी इसका हकदार हो। अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी आपसे मांग रहा है कि आप पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। मुबशिर मीर साहब की तरफ चलते हैं। मुबशिर मीर साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनका एक बयानिया जो कि कुछ दिनों में ही खत्म हो गया, किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे अभी हमारे गेस्ट मौजूद थे, वो तो ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि जी 21 अक्टूबर को भी मुश्किल है। क्या कहते हैं आप? जी, मेरा ख्याल है कि मियां साहब के साथ जो यकीनन पहले जो उनके साथ एक हमें नजर आता था कि एक मामला तय हुए हैं, और वो मामला जो हैं वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौरान ही तय हुए थे, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान आना था। उन्हें उसमें कुछ ट्विस्ट होता हुआ नजर आया, उसमें कुछ उनको उसके अंदर ऐसा नजर आया, कोई ऐसे वाकयात हमारे सामने आए जिससे पता चला कि कुछ बातचीत में फर्क आ गया है। उन्होंने उस पर रिएक्शन दिया, अपना बयानिया नहीं बनाया, रिएक्शन दिया। और वो रिएक्शन ये था कि जो मेरे साथ आपके मामला तय हैं उसी पे आपको रहना चाहिए। देखिए, एक बड़ी अहम चीज है जो पंजाब के अंदर हुई है, हमारे दोस्तों ने उस पर तबसरा किया है। एक तो ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है, जिससे लोग एनालिसिस
ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ ماضی میں کس نے کیا کہا تھا اور آج وہ کیا کہہ رہا ہے، کس کی پرفارمنس کیا تھی اور اب کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک نظریہ بھی ڈیولپ ہوا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ کیا کون پاکستان کے حق میں فیصلے کرتا رہا ہے اور کون پاکستان کے حق کے خلاف فیصلے کرتا رہا ہے، اور وہ بھی آپ کو ہسٹری نے نکال کے دکھانی شروع کر دی۔ جو بیانیے 16 مہینوں میں بنانے کی کوشش کی گئی وہ سارے پٹ گئے، وہ ڈیولپ نہیں ہوئے۔ ایک بہت بڑا فرق ہے اس وقت پاکستان کے پروونسز میں، جو وہ فرق ایک جو میں دیکھ رہا ہوں، شاید آپ کی بھی نظر یہی ہوگی، کے پی کے میں عوام کا رویہ اس وقت سب سے مختلف ہے۔ کے پی کے کی جو ابھی تک کی سوشل میڈیا کے تھرو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بہت الارمنگ ہے۔ اس نے مجبور کیا ہوگا اداروں کو کہ ہمیں ایک ہی طرف نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں کچھ اور بھی دیکھنا چاہیے، ورنہ معاملات بہت خراب ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ اب جو اویکننگ اور جو جرأت کا مظاہرہ ہمیں نظر آیا وہ گلگت بلتستان میں نظر آیا، اور دوسرا ہمیں کے پی کے میں نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اگر وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گی کہ کیسے نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں اور کس طرح باہر نکل کے بات کر رہے ہیں، اور کس طرح ان کا جو مزاج ہے، جو گفتگو ہے اور جو جرأت ہے وہ کتنے لیول پہ ایک دم کیسے گئی ہوئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سگنلز ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ نوجوان ہو یا ادروائز لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہاں سر یہاں پہ میں ان کو آپ پروگرام دبا کا وقت سکتے کم ہے، ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، اس کا مختصر جواب جی۔ مجھے دیجیے گا۔ اگر آپ یہ واقعی کہتے ہیں کہ نوجوانوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، تو جو فیصلہ ساز ہیں کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتے؟ پیپلز پارٹی نے بھی سمپیتی کے ووٹس لیے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہمدردی کے ووٹس ہیں اب اس پارٹی کو جائیں گے جس کے حوالے سے آپ جہاں اشارہ کر رہے ہیں؟ تو یہ پرفارمنس تو ان کی 3 سال 7 مہینے اتنی نہیں تھی، لیکن شاید اب ہمدردی کا ووٹ زیادہ پڑ جائے۔ ہمدردی کا ووٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ سیکوینس کے ساتھ ایک واقعات ہوتے ہیں اور اس کو ان واقعات کے ساتھ جو بیانیہ جوڑا جاتا ہے وہ اگر حقیقت میں مبنی نہیں ہوتا یا ثابت نہیں ہوتا تو لوگ اپنا ذہن بدل لیتے ہیں۔ ہمیشہ جو سوئنگ ووٹ ہوتا ہے وہ 20% تک ہو سکتا ہے ہمارے جیسے معاشرے میں، تو میرا خیال ہے کہ جو سوئنگ ووٹ ہے وہ سوئنگ ہو چکا ہوا ہے۔ اسی کا ایک خوف ہے جس کی وجہ سے الیکشن کی ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے نا وہ نہیں نکالی جا رہی کہ یہ سوئنگ ووٹ کو واپس کیسے لایا جائے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ آپ دیکھیں طاقت کی بنیاد پر تو بہت سے معاشرے جو ہیں وہ رہے ہیں انڈر دا پریشر۔ ہمارے بھی ملک میں ایسے واقعات ماضی میں بھی رہے ہیں، اب بھی ہیں کہ آپ طاقت کی بنیاد پر بہت سی چیزیں اپنی منوا لیتے ہیں یا مسلط کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ فیئر قسم کا جو ہے وہ ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ لاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پبلک کا مزاج کدھر ہے اور پبلک ایکچوئل کدھر جانا چاہتی ہے۔ وہ فیئر ڈیلنگ، وہ چلیں فیئر سر، آپ کا ماحول۔ موقف آیا، بہت شکریہ۔ لیول پلینگ فیلڈ تو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی، پھر تو ایک عجیب سی چیز ہے کہ لیول پلینگ جو ہمارے ساتھ ہوا دوسروں کے ساتھ ہوا، دوسروں کے ساتھ ہوا تو پھر وہی ہونا چاہیے سب کے ساتھ۔ پاکستان کے لیے کیا کریں گے سر؟ پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ پاکستان کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، پاکستان دوبارہ سے انشاءاللہ اس کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے؟ نہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں وہ ایک بلاول صاحب کا لفظ ہے جو اب سب نے ایشو بنایا ہوا، میرا یہ مریم صاحبہ کی ایجاد ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اور طاقت مند ادارے بھی جو ہر روز نئے تجربے کر رہے ہیں انہیں بھی تھوڑا سا احتیاط کر لینی چاہیے، خدا کو شاہد ماننا خاقان چاہیے۔ عباسی کا بھی تجربہ ہونے والا ہے۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اور دوسرے وہ جو ہمارے فنانس منسٹر تھے جو نون لیگ کے، وہ مفتی اسماعیل صاحب، اب ہر کوئی جو 4 پیسے جمع کر لیتا ہے وہ کہتا ہے میں پہلے وہ اقتدار میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 4 پیسے جمع کرتا ہے، پھر وہ پارٹی بنانے کی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بغیر پیسوں سے کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کمال نے نہیں ایک پارٹی بنائی تھی، کیا وہ بغیر پیسوں سے بنی تھی؟ لوگ ایم این ایز ایم پی ایز سے استعفیٰ دے کر اس کی پارٹی میں جاتے تھے۔ جواب مل گیا، آپ نے جو جماعت اسلامی پہ جو تنقید شروع میں کی تھی یہ اسی کا ہی جواب ہے۔ جی جناب سے پیسہ ویسا نہیں ہوتا،
قبولیت بھی ہونی چاہیے. وہ بڑے جی دیکھیں دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے. جب آپ کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں اوپر بھی قبولیت ہو جاتی ہے. اوپر والے جب سیٹ ہو تو نیچے بھی پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی پارٹیاں ذہن سے نام میرے نکل رہے ہیں ان کا الفاظ ہے مقبولیت کے ساتھ قبولیت بھی ہونا ضروری ہے. مسئلہ جماعت اسلامی کا بھی یہ نہیں نہ کسی اور جماعت کا. قبولیت بھی تو ہو میرے ساتھ پھر بات ہو جائے. سر آگے کیا دیکھتے ہیں مستقبل آپ؟ ابھی لیول پلینگ کی آپ بات کر رہی تو میں تو کہتا ہوں پہلے آپ پلینگ کا تو ڈیسائیڈ کر دیں نا. لیول عوام خود کر لے گی کس کو لیول کرنا ہے کیا کرنا ہے. نمبر ایک بات جو میرے ذہن میں ہے میرا اپنا تجزیے کے لحاظ سے دوسرے سے میرا کوئی اتفاق ہے یا نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو الیکشن ہوگا اس میں مذہبی کارڈ نہیں چلے گا, لسانی کارڈ نہیں چلے گا. اس میں جو کارڈ چلے گا وہ سمپیتھی کارڈ چلے گا. بس آپ دیکھ لیجئے گا. اب سمپیتھی سڑک پہ ہوتی ہے, گھروں میں ہوتی ہے, یہ وقت بتائے گا آپ کو. اس کے اندر یہ 3 چیزیں جو ہیں ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہیں. میں تو ان لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ زندگی میں ایک ایسا آپ الیکشن کروا دیں کہ تاریخ آپ کو یاد رکھے. کہ جیسے یحییٰ خان کو آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے بہتر الیکشن کسی کے زمانے میں نہیں ہوئے. اتنے فیئر الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. 18 کے الیکشن کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو انہوں نے ہی کروایا تھا. بھائی سب میں 19-20 بھی وہی رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ میری بات سے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے میں نے یحییٰ خان کے زمانے کی بات کی ہے. اس کے بعد کے جتنے الیکشن میں کہیں 20% کہیں 30% یہ ریگنگ ہوئی اور ہوگی اور اب بھی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگی, لیکن میں نے جو تجزیہ کیا وہ یہ کہ آپ لوگ چونکہ آپ ابھی تو نہ بولنے کی آزادی دے رہے ہیں نہ کسی کو باہر آنے کی آزادی دے رہے ہیں, پھر ہم سے کیا تبصرہ کروانا چاہتے ہیں؟ تو ہم یہی تبصرہ کریں گے کہ بھئی جو آپ الیکشن ووٹ دینے جائے گا تو اس کا آدمی کے ذہن میں ایک ذہن ہوگا. میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں, وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دلیل سے یہ بتا سکتا ہوں کہ نہ تو مذہبی کارڈ چلے گا اور نہ لسانی کارڈ چلے گا اور سمپیتھی کارڈ ہر صورت سے چلے گا. اب دیکھیں گے سمپیتھی کس کے ساتھ ہے, یہ وقت بتائے گا. اس کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں تجزیہ کرنے. ندیم باقی مولوی صاحب عوام کو کیا, ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ووٹ کی طاقت کیا ہے اور کیا واقعی اس کو استعمال کرنا ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام چاہتی ہے کریک ڈاؤن ہو ساری جماعتوں پہ, اور پھر جب سیاست کے میدان میں لوگ آئے تو ہمیں پتا ہو کہ جناب یہ سب ایک جیسے کہتے ہیں دھل کے آئے ہیں یا فلٹر ہو کے آئے ہیں. دوسری بات عوام کو چاہیے کہ جیسے کہ جب تک کہ کریک ڈاؤن نہ ہو نہ کسی قسم کے افواہوں پہ بات نہ کریں, کیوں ہر لیڈر کا جس لیڈر کی جس پارٹی کو پکڑیں گے وہ کہیں گے جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عوام کے ساتھ بہت ظلم کر لیا. اب عوام کہتی ہے کہ جناب کریک ڈاؤن آپ کریں, جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں جس پارٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کریک ڈاؤن کریں, عوام خوش ہوگی. مگر اگر آپ نے کریک ڈاؤنز بند کر دیے تو پھر وہی ہوگا, پھر دوبارہ سے کسی کا پارلیمنٹ ختم ہوگا, پھر کوئی کہے گا میں چور ہوں, پھر کوئی کہے گا جناب اس نے نکالا اس نے نکالا. کوئی کسی کو نہیں نکالتا, آپ کی اپنی کارکردگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ نکالے جاتے ہو, اور جب نکالے جاتے ہو کوئی نہ کوئی الزام کسی پہ ٹھہرا رہے ہوتے ہو. بہت شکریہ آپ لوگ میرے ساتھ تھے پروگرام میں. بڑا زبردست پروگرام ہوتا ہے, پینل تھوڑا بڑا تھا. مجھے تو لگتا ہے کہ فیصلہ ساز بھی اب پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر وہ الیکشن وقت پہ کروا دیتے ہیں تب بھی مسئلہ. اور جیسے کہ ندیم باقی مولوی صاحب نے کہا کہ جناب کریک ڈاؤنز اور کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں, اب کریک ڈاؤنز کریں گے کہ الیکشن وقت پہ کروائیں گے. بڑا یہ تضاد ہے اس بارے میں, کیونکہ آپ الیکشنز کمپین کیسے پہلے چلائیں گے؟ سوال تو یہ بنتا ہے. جب احتساب کے نعرے لگتے ہیں, کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں, تو پھر وہی پارٹیز وہی لوگ الیکشن کمپینز کیسے چلائیں گے؟ میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.